अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ एमक्यूएम और काफ लीग, और एमक्यूएम अभी से नाराज। किसने किया उसको नाराज? फिरदौस शमीम नकवी साहब ने किया उसको नाराज। और फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं कि हमारी हिमायत के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। और पूरी क़यादत ने जो है ना फिरदौस शमीम नकवी साहब को डिसोन किया, उसके स्टेटमेंट को, कहेंगे पॉलिसी नहीं है। उसी के साथ इमरान खान इक्तदार के लिए अगर काफ लीग और एमक्यूएम की तरफ जा सकते हैं तो इक्तदार बचाने के लिए क्या आसिफ अली जरदारी साहब के पास जा सकते हैं? और उसी के साथ पीपी और नून लीग हमेशा एक दूसरे के ऊपर जो है ना इल्जामात लगाते थे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते थे। आज इमरान खान की दुश्मनी में वो अपने साथ इत्तेहाद कर बैठे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है हीर सोहू साहिबा, पीपी रहनुमा है, अभी तो एमपीए भी बन गई हैं, अभी हल्फ लेने में कुछ टाइम है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उन्हीं के साथ सूरत थेबो साहिबा, नून लीग की सीनियर रहनुमा है, एमपीए रह चुकी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब ज्यादा नून लीग के लिए कहते थे कि वो जिया की पैदावार हैं, आज आप उनके साथ बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अपोजिशन की पार्टियां हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। जो इलेक्शन हुई, जो रिगिंग हुई, उस पर एतराज़ात के बावजूद पार्लियामेंट में जाके अपना मौक़िफ़ देना। और सबसे पहली बात कि जब एमएमए ने ये कहा कि हम हल्फ भी नहीं लेंगे, उस वक्त भी बिलावल का बहुत बड़ा चेयरमैन बिलावल का बहुत बड़ा स्टैंड आया कि नहीं, हमें पार्लियामेंट न सिर्फ वोट लेना है बल्कि पार्लियामेंट में रहकर अपनी जो भी रिजर्वेशन है वो रखनी है। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन की पार्टियां, अपोजिशन को मिल के काम करना ही जो आपने इलेक्शन में किया था, कह रहा था जिया की पैदावार हैं, हम इनके साथ नहीं मिल सकते। तो इन्होंने जमहूरियत को हम थोड़ी हुकूमत बना रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए कोalition कर नहीं, वो सिर्फ इस वजह से कि इत्तेहाद आपका अपोजिशन में एक पार्टियां बैठी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो बना रहे हैं, जो बकौल इमरान खान के कि हम पता नहीं 100 डेज में क्या से क्या पूरे पाकिस्तान को जो है ना दूध की नहरें बहने शुरू हो जाएंगी। तो वो उस हवाले से, और ये हम समझते हैं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपने 40 लोगों के साथ अलग बैठे, नून लीग अलग बैठे और एमएम अलग बैठे, तो वो कमजोर अपोजिशन चाहिए या वो अपोजिशन चाहिए आपने दूसरी भी बात कही, आपकी क़यादत ने कहा हम नजरियाती तौर नून लीग के साथ कभी नहीं मिल सकते, लेकिन अभी अपोजिशन में साथ है। नहीं, नजरियाती तौर पे देखे, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर पार्टी की अपनी सोच है और उसी पे रहेंगे। हम कोई गवर्नमेंट में दोबारा चलेगी साथ? इमरान खान कह रहे हैं कि कमजोर अपोजिशन है। नहीं, वो इमरान खान सोच है, वो जब आएगा काम करेगा तो पता चलेगा और टाइम देगा, पार्लियामेंट की अहमियत को समझेगा। जो वो जितने लाखों बकौल वो करोड़ों वोट लेकर आया, उन वोटों की अहमियत को समझेगा। जब वो पार्लियामेंट में बैठेगा, जब पार्लियामेंट में अपोजिशन को सुनेगा तो पता चलेगा कि अहमियत है क्या। हुकूमत बचाने के लिए अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इक़्तिदार का कुछ शेयर दे, पीपल्स पार्टी को इशारा भी आए, क्या पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं? देखिए, ऐसा चाहे इस वक्त तो कोई भी चीज ना आई है ना इस दफा तो इमरान खान नहीं आ रहा ना, इमरान खान ने कुछ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझती, देखिए सियासत है, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन, तो सियासी तौर पे चीजें। लेकिन सच इस वक्त पीटीआई को ना हमारी जरूरत है, ना हम समझते कि हम अपोजिशन में इस वक्त हमारी इतनी अक्सरियत नहीं है। हम अपोजिशन में रहकर, एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी तो पार्लियामेंट में रहकर आप पीटीआई को टफ टाइम दे सकते हैं। जो उन्होंने वादे किए अवाम के साथ 100 डेज के हवाले से, 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे और XYZ उन्होंने बहुत सारी सी चीजें दी हैं जो तस्वीरवादी दुनिया, ख्वाबों की दुनिया तो जरूर लगती है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीजें नहीं है। आपने जो मंशूर दिया, आपने जो मंशूर दिया, अवाम को दिखाया, क्या वो प्रैक्टिकल है? आप लोगों को डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, ऐसा मंशूर, ऐसे दावे, हमने जो मंशूर दिया था वो जॉब्स के हवाले से दिया था कि हम गवर्नमेंट की जॉब आपके सामने, रोटी कपड़ा और मकान। देखिए, सबसे पहले टैगलाइन आपकी हमने देखिए जो नौकरियां, मेरे ख्याल में अगर चारों सूबों का आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हैं। पैसों पे अब वो आप जाली नौकरियां नहीं, जाली नौकरियां नहीं बेची, जिसने बेची होगी। देखिए, अगर किसी ने बेची है, अगर किसी ने पैसों से ली है, तो मैं समझती हूँ कि आजकल इदारे जो है ना भागते आ रहे हैं, नेब चल रही है, एंटी करप्शन है, जिसको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जाए, इदारों के पास जाए। इदारे आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहेंगे? आपके कायद ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि
تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان زرداری صاحب پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک سکے کے دو رخ ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں, دونوں ملے ہوئے ہیں, پھر آپ بھی ان کے ساتھ اتحاد میں مل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امتیاز, سب سے پہلے جب شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس وقت حقیقت بھی تھی. آج حقیقت نہیں ہے, آج حقیقت تبدیل ہو گئی, میں آپ کو یعنی کہ حکومت کے میں پاس آتی ہوں نا آپ کے پاس, آپ کا اس میں سوال پورا تو کروں پھر آپ بات بے شک کریں. اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو سینیٹ کی الیکشن تھی اس میں پی ٹی آئی اور مل کر کس طرح سے جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے پوری قوم کے پوری دنیا کے سامنے تھا. اس وجہ سے انہوں نے کی اس وقت وہ پارٹی, وہ لیڈر جنہوں نے بغیر کسی ثبوت کے 126 دن دھرنا دیا تھا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہ بلیک میل کرتا رہا اور آخر میں ثابت ہوا ایسا نہیں ہوا. اس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, اس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. اس وجہ سے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے اور عوام کی چوری کا حساب لینے کے لیے پارٹیاں اگر ساتھ میں بیٹھی ہیں سورر صاحب ایک چیز اس میں کون سی برائی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مینڈیٹ پوری قوم ٹھیک کے ہے. سامنے آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اتحاد کر کے بیٹھے ہیں, کیا سینیٹ میں انہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. کیا آج آپ کو پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد ہے؟ دیکھیں بات اعتماد کی تب ہوتی ہے جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اسی اصولوں پہ بات کرتے ہیں, ساتھ میں بیٹھتے ہیں, تو ہمیں اعتماد کرنا ہے. کیا مجبوری تھی, کیا مجبوری ہے اپوزیشن کا ساتھ ہونا, ایک دوسرے عمران خان کے خلاف ہونا؟ بات مجبوری کی نہیں ہے. اور کیا ہے, مینڈیٹ بھی چوری کیا انہوں نے آپ کا سینیٹ میں. بات یہ ہے کہ آپ مل کر جو جمہوری قوتیں ہیں, جو جمہوری پارٹیاں ہیں, مل کر اس چوری کا جو عوام کے ساتھ ہوئی ہے, جو عوام کے ساتھ جو بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس کا حساب لینا ہے. اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی کے باہر بھی. پورے ملک میں آپ کے ساتھ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں تین چار حلقے آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں. لاہور کے اندر, کیا لاہور کے اندر دھاندلی ہوئی؟ بالکل ہوئی. کیا لاہور کے اندر نون لیگ کو 10 سیٹس ملی اور پی ٹی آئی کو 4 سیٹس ملی؟ گجرانوالہ میں آپ نون لیگ جو ہے نا سب سیٹیں نون لیگ کو ملی, پی ٹی آئی 0. ساہیوال میں نون لیگ کو سب سیٹیں ملی, سرگودا میں نون لیگ کو سب ہوئی. دھاندلی ہوتی تو یہاں بھی تو ہوتی, یہاں کی ہے کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کتنے بھولے بن رہے ہیں. دیکھیں دھاندلی جو ہوئی تھی 35 سے لے کر 40 جو ہے سیٹوں پر ہوئی. ابھی انہوں نے جان بوجھ کر, اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں گی, اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں گی. باقی میں ہم اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سب کر رہے ہیں, سب پارٹی کر رہی ہیں. اس پہ یقین ہے نا آپ کو؟ سب بالکل دیکھ ابھی آتے ہیں 2013 میں سب پارٹیاں کر رہی تھی آر او کی الیکشن ہے, آپ نے دھاندلی کی نہیں؟ تو سب پارٹیاں کر رہی تھی اس کو 2013 میں, ابھی بھی سب کہہ رہی ہیں 2013 میں بھی سب کہہ رہی ہیں. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اس وقت ثبوت ہیں, اس وقت ثبوت ہیں. کیا ثبوت ہیں؟ کس کے ساتھ ثبوت ہیں؟ الیکشن کمیشن میں جائیں, ٹریبیونل میں جائیں, الیکشن اپنا کورٹ میں جائیں, سب جائیں نا. سب کے پاس, سب کو دیا ہے ہم نے, الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہے, کورٹ کو بھی دیا ہے, لوگوں عوام نے بھی دیکھا ہے, میڈیا نے بھی دیکھا ہے, سوشل میڈیا نے بھی دیکھا ہے. بات یہ نہیں ہے, دنیا نے بھی دیکھا ہے. آج تو وہ فاپن جو ہے انہوں نے, یورپی یونین نے, سب نے یہ مانا ہے کہ الیکشن کے بعد پہلے سموتھلی چل رہی تھی, ایسا بھی ہوا کہیں پہ انہوں نے. کس نے کی یہ دھاندلی؟ کس نے کی یہ دھاندلی؟ اس ٹائم عمران خان کہتا تھا, پیپلز پارٹی کہتی تھی آر او کی الیکشن, اس ٹائم کہتے تھے, اس ٹائم کا چیف جسٹس افتخار چودھری آپ کے ساتھ تھا, آپ کو سپورٹ کرتا تھا. اس ٹائم کون؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس کی ذمہ دار ہے. ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ذمہ دار ہے اور وہ مستعفی ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشنر کو. وہ اس کو جو ہے مستعفی ہونا چاہیے. اس طرح سے عوام کے ساتھ جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے عوام کے اس حق کا, جو 5 سال کے بعد وہ استعمال کرتا ہے کہ اپنا جو ہے نمائندہ وہ جو ہے. 2013 میں فخرو بھائی ہوتے تھے, سب پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا کہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے, اس نے الیکشن شفاف نہیں کروائے. اس ٹائم آپ کہتے تھے فخرو بھائی بہترین بندہ ہے, آپ کی قیادت کہتی تھی فخرو بھائی نے بہترین الیکشن کرا. آج آپ الیکشن ہارے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا
2013 میں کوئی ثبوت نہیں تھا، ایسے ہی کہا جا رہا تھا، ایسے ہی ہاں نا، کوئی ثبوت. آپ نے دیکھا کہ جو 126 دن دھرنا دیا اور ڈرامہ کیا اس قوم کے ساتھ، کوئی ثبوت تھا ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ سینیٹ میں ان کی میجورٹی تھی. میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا، میں نے کہا چوری ہوا الیکشن وہاں ڈاکہ، آپ نے کہا ہاں وہاں بھی ہوا ڈاکہ. میں نے کہا پیپلز پارٹی، ہاں میں نے کہا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ملے ہوئے تھے، ساتھ تھے آپ، تو انہی نے ڈاکہ ڈالا ہوگا نا، اور کون ڈال سکتا ہے؟ اس وقت آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مضبوط اپوزیشن کر رہے ہیں نا، اس ملک کے لیے بہتری کے لیے. دیکھیں اگر آپ نے جتنا جو دن ایک رات میں رزلٹ آیا چینج ہوا، اور لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں نا، کون سی ایک پارٹی ہے جو نہیں کہہ رہی ہے کہ ریگنگ نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کا رویہ، الیکشن کمیشن کی ورکنگ سب کے سامنے ہے. تو اس وقت اگر آپ یہاں تو سب لوگ الگ الگ پارٹی بیٹھ جائے، اپنی اپنی مرضی بنا کر بیٹھ جائیں. دیکھیں جب تک آپ آئینی طور پر پی ٹی آئی کو مضبوط اپوزیشن نہیں آئے گی تو وہ فری ہینڈ ملے گا. اور فری ہینڈ مل کے مقصد یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرنا چاہے وہ اس کو وہ کرنا، جو ملکی مفاد میں بہتر چیزیں ہوں گی پارلیمنٹ میں، جو لیجسلیشن بہتر کرے گا، جو اچھے پروجیکٹ لائے گا، اس کی اپوزیشن مضبوط تیار ہوگی. چیک اینڈ بیلنس رہے گا تو وہ کام کرے گا نا. چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو وہ تو مادر پہ آزاد ہو جائے گا. میں نے کہا کہ یہ جتنی اپوزیشن آج آپ کے ساتھ، جتنی اپوزیشن آپ ساتھ ہیں، جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو آپ سبھی اپوزیشن مل کے، یہاں غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، جابز بھی نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر دے، اس ٹائم یہ ساری اپوزیشن ایک ساتھ ہوتی تھی. آج عمران کے خلاف آپ لوگ سب ایک ساتھ ہوتے. بریک کے بعد جاؤ نودا، نہیں بریک کاٹوں گا، بریک کے بعد. ویلکم بیک. نظر آپ جب پاکستان کے مسائل ہوتے تھے تو آپ ایک ساتھ نہیں ہوتے تھے. جب آپ کو اپنے اقتدار، اپنا خوف کہ عمران خان آئے گا، احتساب کرے گا، جس نے پیسہ لوٹا ہے، تو آپ سب ایک ساتھ ہو گئے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. اگر آپ 5 سال پہلے کے دیکھیں تو میرا خیال میں اپوزیشن کو مضبوط نہ کرنے کی سب سے بڑی وجوہات پی ٹی آئی خود تھی. پی ٹی آئی بھی میرے خیال میں اپوزیشن کا رول تھا، لیکن جس طرح اس نے فرینڈلی اپوزیشن تھے، فرینڈلی کیا تو وہ بیٹھتے نا، آ کر بیٹھتے پارلیمنٹ کا حصہ بنتے، پارلیمنٹ کا حصہ بنتے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان ایشوز کو بیٹھتے نا. وہ سیریس ہی نہیں تھے، وہ دھرنا دے رہے تھے. کتنے دنوں تک پی ٹی آئی نے وہاں پر لیجسلیشن کی، کتنے دنوں تک پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور کتنے سیریس ہو کے انہوں نے کتنے ایشوز پہ ڈسکس کیا، ڈیبیٹ کی. عمران خان سے لے کے ان کے کس ممبر نے بیٹھ کے کتنے دن وہاں پر پارلیمنٹ کی سیاست کی. تو جب وہ سیریس نہیں تھے تو آپ ان کو آئینہ دکھانا ہے کہ آپ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر پائے تھے. وہی آپ کو یاد دلائیں گے کہ سیاست صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہو تو کرنی ہے، اپوزیشن میں تو دھرنے دینے، لعنتیں کرنی ہے. آج ہم یاد دلائیں گے کہ اپوزیشن میں رہ کر بھی پارلیمنٹ کی سیاست کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کس طرح چلتی ہے. وہ ان کو گورنمنٹ کا بھی رول سکھائیں گے اب ان کو، پی ٹی آئی کو، اور اپوزیشن کا بھی رول سکھائیں گے کہ کس طرح سیاست ہوتی ہے اور کس طرح آپ ایشوز کو بیٹھ کے سیاست کرنی ہے. نان سیریس وہ لوگ رہے جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن مضبوط نہیں تھی، لیکن ایشوز تھے، وہی ایشوز دلائیں گے. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی وہ نظریاتی پارٹی، اصولی پارٹی نہیں رہی. وہ کرسی کی، اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، اس میں نہ اصول نہ نظریہ. کوئی بھی پارٹی اس کو اقتدار دے گی، اقتدار کی لالچ پہ کبھی وہ اپوزیشن میں ہوں گے، کبھی وہ گورنمنٹ میں ہوں گے. پیپلز پارٹی آج یہ ہے. امتیاز میرا خیال میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے آفر آئی تھی، لیکن بلاول نے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. آپ کے سامنے ہے کہ وہ سیاست جس طرح چیئرمین لے کے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اور میرا خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی سینئر اینکرز ہیں وہ نہ صرف اپریسیشن دے رہے ہیں کہ جس طرح چیئرمین صاحب لے کے چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. کون سی ایسی بات پہ جو ہم نے مفاد کے حوالے سے کر کے گورنمنٹ میں آئے. میرے خیال میں پچھلے ٹینور میں بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں تھی، فیڈرل میں. اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے مکا تھا. نون لیگ آپ کا مکا تھا، وہ آپ کو نہیں کچھ کہا، آپ ان کو کچھ نہیں کہے. وہ آپ پنجاب نہیں جائیں، وہ سندھ میں نہیں ہیں، دونوں نے نظر انداز کیا. کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، ایک سوال کر، پیپلز پارٹی جس طرح ایم کیو ایم اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی، جس طرح مچھلی ہوتی ہے پانی کے بغیر، آپ بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں، میرے خیال میں تو ہم فیڈرل میں تو اپوزیشن میں تو 10 سال سے اپوزیشن میں تو بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے نام اپوزیشن.
अच्छा मतलब ये अच्छा हम अपोजिशन में बैठे तो नाम का अपोजिशन, नाम अपोजिशन, ये इम्तियाज आप अच्छा, देख रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, नाम क्या opposition? नाम के अपोजिशन मतलब क्या किया आपने कि अपोजिशन में रहे, 5 साल अपोजिशन में रहे और नून लीग गवर्नमेंट में साहब किसने करवाया? देखिए वो क्रेडिट किसको जाता है? अपोजिशन का काम है कि पॉइंट आउट करना, अपोजिशन का काम है कि तनकीद करना, जो गलत काम हो रहे हैं वो क्या, अब इदारों का काम है कि वो जो भी कार्रवाई हुई है, नेब है, चोरी हुई है, करप्शन हुई है, चीजें नहीं हुई है, वो इदारे काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इदारे बेहतर तौर पे काम कर रहे हैं, आपके सामने नजर आ रहा है। जो किरदार अपोजिशन का काम नहीं है कि वो किसी को पकड़ के जेल में डालेगी, अपोजिशन काम नहीं है कि वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है अगर गलत चल रहा है तो उसको जाके डंडे की जोर पे उसको काम को बंद करवाएगी, ये अपोजिशन काम नहीं है। अपोजिशन का काम है दिखाना, नोट करवाना। जिया की पैदावार है। अभी उनका जब इलेक्शन में जब उनका कैंडिडेट होगा, शहबाज शरीफ हो रहे होंगे तो शहबाज शरीफ कोई और होते हैं, आप उनको वोट देंगे असेंबली के अंदर, आप उस पार्टी के लीडर को जिसके ऊपर आप इल्जामात लगाते हैं। हम आपको देख रही है, आज आप एक्सपोज हो रहे हैं आवाम के सामने। भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग जिया के दौर में पार्टी बनी और वो स्ट्रेंथन जो मिली थी वो जिया के दौर में मिली। वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वर्कर से लेके एक छोटा आम वर्कर भी ये बात कहता है, तो वो बात तो सबके सामने, इसमें कोई कौन इसको डिनाई नहीं कर रहा। आज भी हमारा चेयरमैन आज भी कह रहा है। तो ये देखिए बात है सुलह की, बात है मैनिफेस्टो के साथ हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं। अपोजिशन में जितनी पार्टीज होंगी, मैंने अभी भी पहले भी कहा था, जितनी पार्टीज होंगी वो चेक एंड बैलेंस रखेंगी, मजबूत होंगी तो गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स कर रही, जो सियासत कर रहे हैं, वो ज़िया-उल-हक की कंटिन्यूटी है या वो जमहूरी सियासत? देखिए नून लीग आज वो पार्टी है या नहीं? आज किसकी पार्टी? देखिए नून लीग जो सियासत कर रही है और जो गलतियां नून लीग से हुई वो इसका खुमिया खुद भुगत रही है। अगर जो गलतियां हुई हैं उन्हें वो खुद समझ रहे हैं कि क्या गलतियां हुई है, किस तरह हुई है, और वो पॉलिटिकल पार्टी का हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना। देखिए हमसे अगर आप पंजाब से सिंध तक महदूद आए, ये नहीं आपकी गलतियां नहीं है। बिल्कुल गलतियां हुई ना, गलतियों से सीखता है इंसान। पार्टी वो पार्टी हर पार्टी का जवाल के साथ उरूज भी आता है, उरूज के साथ जवाल आता है। वो पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती है, वो आगे निकलती है। आपके सामने 2013 का रिजल्ट और 2018 का रिजल्ट में आपके हमारी इंप्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक आज आपके सामने है कि चेयरमैन के जाने से 3 सूबों में पार्टी जिंदा हो रही है, बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह ये जो 5 साल आज कहते जीडीए वाले कहते आज आपका मैंडेट जो है, आपका जो आज मैंडेट है, करेगी आज आपका आगे आने वाला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होगा। मैं आपको कहता हूं आज आपका जो मैंडेट है, जीडीए वाले कह रहे हैं कि हकीकी मैंडेट नहीं है, ये मसनूई मैंडेट है। भैया मैं समझती हूँ कि जीडीए तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम तो इनके साथ बैठे हुए, वो हमें लेकर आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट में आ रहे हैं। अब पता नहीं वो मतलब बकौल जीडीए के लोग खुद कहते हैं, मतलब सरबरा जो जीडीए का सरबरा जो लोग, मैं नहीं कहती, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहती, वो जो जीडीए के मेंबर है वो खुद कहते थे कि भाई हम किसके लोग हैं, हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम हुकूमत बना रहे हैं, वो खुद कहते हैं। अब क्या हुआ वो तो जीडीए वाले खुद बताएंगे कि क्यों उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अवाम ने उन्हें खुद बताया कि नहीं, आज भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्या नवाज शरीफ की दुश्मनी में सिंध में आपको थोड़ा ज्यादा मैंडेट तो नहीं दिया गया? नहीं देखिए मैं समझती हूँ कि आज भी सिंध की आवाम समझती है कि जब वो कंपेयर करती है पीटीआई के साथ, एमक्यूएम के साथ, नून लीग के साथ, तो सिंध की आवाम ये समझती है कि फिर भी ये बेहतर पार्टी है, हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देगी, बेहतर लेकर आएगी। तो मैं समझती हूँ ये आवाम का है, आवाम किसको लेकर आती है। बाकी मैं सिर्फ एक देखो जहाँ पे भी रिजर्वेशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रही है, रिगिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के, वो उन चीजों को इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, मैं वो हल्के खोल दूंगा ना, ठीक है, तो हल्के खोलने चाहिए, बिल्कुल खोले, किसने मना किया, बिल्कुल। जहां धांधली क्या, जहां पे भी उनको है, जीडीए को एतराज है, नून लीग को है, पीटीआई को है, एमक्यूएम को है, खोले, हमें कोई एतराज नहीं है। आवाम ने वोट दिया, वो जिस हल्के को खोलना चाहे हम तैयार हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ, इन्होंने कहा अभी भी सियासत जो नून लीग है वो ज़िया-उल-हक की सियासत करे। क्या पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को इस्तेमाल करे करके इमरान खान को कमजोर तो नहीं करेंगे? इस तरह से तो नहीं। देखिए बात ये है कि इस वक्त अगर ज़िया-उल-हक की या ये लोग जो है अयूब खान की सियासत करते तो मैं नहीं समझती हूँ कि आज हम इकट्ठे बैठते, और या मियाँ साहब जेल में होते या उसकी बेटी जेल में होती, या इस वक्त हम जो है हुकूमत से बाहर होते। बिल्कुल भी नहीं। हम अवामी सियासत करते हैं, अवाम के लिए ही
جیل گئے ہیں عوام کے لیے کی وجہ سے ہی جو ہے، کیونکہ عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا اور اسی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. جو کچھ بھی کہے لیکن عوام دیکھ رہی ہے کہ اگر جمہوریت کی سیاست کر رہے ہیں تو سچی بات ہے وہ واحد شخص ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب. نہ وہ تو کرپشن کی وجہ سے جیل میں گئے، عوام کی وجہ سے چھوڑے گئے، جمہوریت کی وجہ سے چھوڑے گئے. وہ کرپشن کی تھی، باہر پیسے بھیجے تھے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی غلط بیانی کی تھی انہوں نے، باہر اقامہ، یہاں وزیر اعظم باہر نوکری کرے. کوئی نوکری نہیں، کوئی کرپشن نہیں، اور اس فیصلے میں بھی کرپشن نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے اپنی حکومت میں. فیصلے میں بھی اپنی حکومت میں جیل میں حکومت میں کون سا عامر بیٹھا تھا، کون سا پرویز مشرف بیٹھا تھا. دیکھا نا کرنے والے کس طرح کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیا، کس طرح سے کیا گیا اور کیسے کیا. آج بھی شہباز شریف ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کس سے ملا ہوا ہے؟ جب ان کے بھائی آئے تھے تو وہ باہر کیوں نہیں نکلے تھے؟ کیوں نہیں نکلے تھے؟ آج سخت بیان بالکل نکلے تھے، لیکن اس میں یہ کہوں گی کہ آپ کے میڈیا والے بھی جس طرح سے گیم کر گئے نا، بھائی اس کا نہیں آیا الزامات میڈیا پہ، ڈر گئے نا، بھائی اس کا نہیں پہنچا ایئرپورٹ پہ الزامات ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا. ساری قیادت جو ہے نا وہاں نہیں پہنچی، آپ الزامات ہمیں دے رہے ہیں. میڈیا والے بھاگ آپ گئے، الزامات ہمیں دے رہے ہیں. خود میڈیا والوں نے ہی کہا کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے یہ عوام کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ، اور جو آپ نے جو ہوتی ہے جرنلزم کے جو یلو جرنلزم کا جو تاریخ رقم کی وہ آپ نے. آج بھی میڈیا پہ جو ہے نا، آج بھی میڈیا کے ہونٹ سیے ہوئے ہیں. کس نے کیے؟ وہ آپ کو پتا ہے. نہیں میں کیوں بتاؤں، آپ بتائیں. میں ابھی کھل کے بات کرتا، اگر سی اے یہ ہوتے تو میں بات کرتا. وہ آپ جانتے ہیں، میں کھل کے بات کر رہا ہوں. آپ ڈر رہی ہیں، میں نہیں ڈر رہا. آپ خوف زدہ ہو رہی ہیں. میں تو ڈرنے، آپ تو پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. تو میدان میں نہیں ہوتے، خوفزدہ ہوتے تو میرا لیڈر جیل میں نہیں ہوتا. آپ نے کہا تھا آپ کی قیادت پارٹی چھوڑ کر کاف لیگ، اس میں کاف لیگ جو نئی کاف لیگ جو پی ٹی آئی کے نام سے بنی ہے اس میں ہوتی. میں خوفزدہ نہیں ہوں. میں 23 سال سے جو ہے اس پارٹی میں ہوں، اور یہ جیلیں، یہ لاٹھیاں، یہ تکلیفیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک اور بھی الزام آتے ہیں. دیکھیں میں بات کرتا جا رہا ہوں، آپ سنتی جائیں. سب سے پہلے آپ نے کہا، آپ کی قیادت نے کہا جب میاں صاحب آئیں گے ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو پورے ملک کے اندر ایک انقلاب آئے گا، سب چیزیں جام ہو جائیں گی، ووٹ کو عزت دو. جب جیل میں جائیں گے تو پورے پاکستانی نکل آئیں گے. صرف شیر کے اوپر جو ہے نا ٹھپا لے، کچھ بھی نہیں ہوا، پہلی بات کوئی جام نہیں ہوا، کوئی شہر بند نہیں ہوا، کوئی انقلاب نہیں آیا. یہ نہیں کہا تھا کوئی جام ہوگا، نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا میاں صاحب کو آنے دیں، ہم نے کہا لوگ نکلیں گے، تاریخی جلسہ ہوگا، بی بی جیسا جلسہ ہوگا، جس طرح بی بی آئی تھی. بی بی کا نام نہیں لیا تھا، سب لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا جلسہ ہوگا. جلسہ تھا، بڑا تھا. آپ لوگ، میں نے وہی بات کی، آپ پھر گھما پھرا کر وہی آ گئے ہیں اسی بات پہ. لیکن کی میڈیا نے جس طرح سے جو منافقت کی نا، یا ڈر گئے، میں منافقت نہیں کہوں گی، میں کہے وہ ڈر گئے. جو میڈیا ڈر گیا، بالکل آپ ڈر گئے. بالکل. شہباز شریف ڈیل کرنے گیا، چھپ کے ملنے گیا. ہم تو تھے میدان میں، شہباز شریف تو میدان میں تھے، ہم تو میدان میں تھے. گھما رہے تھے اس ٹائم، گاڑی گھما رہے تھے، کبھی اس طرف جا رہے تھے، کبھی اس ریلی میں جا رہے تھے، کبھی اس سے ملاقات کر رہے تھے. کوئی ریلی کوئی نہیں. ریلی اتنی بڑی تھی، ڈیل کی تلاش میں کچھ کنسیشن لے لے. جو اتنی بڑی ریلی تھی کہ صبح سے نکلے تھے، تب شام تک ہم جو ہے نا وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے. بلاول صاحب نے ایک اور چیز کہی، آپ کے لیے کہی، آپ کی قیادت کے لیے کہی ہے کہ پہلے نون لیگ کو یہ قوت جو تھی نا اقتدار میں لاتی تھی، آج تحریک انصاف کو اقتدار میں لائے ہیں. آپ کے پیچھے، دونوں کے پیچھے یہی خلائی مخلوق. کوئی قوت کی ہم عوام پہ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس وقت بھی جس طرح سے نون لیگ کو دیوار سے لگایا گیا، جس طرح سے ہمارے اوپر کیسز کیے گئے، جس طرح سے ہمارے لیڈر کو اندر جیلوں میں بھیجا گیا، جس طرح سے ہمارے لیڈروں جو پارٹی کے امیدوار تھے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، کیسز بنائے گئے، جس طرح سے لوگوں کو توڑ کر دوسری پارٹیوں میں بھیجا گیا. پھر بھی اگر دیر تک یہ دھاندلی نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ووٹ نواز شریف کو، تو ہم آج جو ہے سب سے بڑی پارٹی، سب سے زیادہ ووٹ لیتے.
لیکن توہین آپ نے عدالت دیکھا، آپ کے یہ لوگ کیوں؟ کریں، دھاندلی توہین کیوں ہوئی؟ عدالت دھاندلی کیوں ہوئی؟ اداروں پہ اوپر دھاندلی الزامات ایک آپ لگائیں، پارٹی کو ہرانے کے جوڈیشری لیے کو کی ٹارگٹ گئی۔ آپ کریں، سب کچھ آپ کریں، توہین عدالت جیسی زبان میاں صاحب نے، ان کی بیٹی نے استعمال کی، پاکستان کی تاریخ میں ایسی زبان کسی نے اداروں کے خلاف استعمال نہیں کی۔ بریک کے بعد جواب ہوگا، نہیں بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر رمیش کمار ایم این اے پہلے بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی اوتھ لیں گے تحریک انصاف سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے آواز۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ اتحاد ہوا آپ کا اور معاہدہ بھی ہوا ایم کیو ایم سے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے نقوی صاحب نے ایسی باتیں کہی تو فیصل سبزواری نے جواب دیا ہے کہ ہماری حمایت کے بغیر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیا کہیں گے اس پہ اوپر؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ اطاعت کیا ہے، مگر اس کی صرف ووٹوں کی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسے تو ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر گورنمنٹ کا حصہ بناتے تو وہ ہمارے ساتھ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوتے، مگر ہم نے ایم کیو ایم کو اس وجہ سے چوز کیا کہ ایم کیو ایم کو ایک کراچی کا سیکنڈ مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ پہلا اگر آج اکثریت پی ٹی آئی نے لی ہے تو دوسری ایم کیو ایم نے لی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، تو اس کے اندر اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور کراچی کی عوام کے کیے ہوئے وعدے جو اس کے ساتھ ہم نبھانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر وعدے وہاں پہ نبھانی ہے، یا سندھ گورنمنٹ کے تھرو ہم نبھا سکتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے تھرو نبھا سکتے ہیں۔ اس وقت لوکل گورنمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کراچی کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارا بھی مقصد کراچی کی عوام کے مسائل کا جو حل ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی مقصد کراچی کے مسائل کا حل ہے، اور ایم کیو ایم نے اس وجہ سے ماضی والے آزمائیوں کو چھوڑ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ نہیں تو ایم کیو ایم اگر پیپلز پارٹی کو بھی کہتی تو بھی وہ لبیک کہتے، مگر ایم کیو ایم نے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا، تو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ مل کے کراچی کے عوام کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے، اور اس میں ایسی باتیں کرنا کہ ہماری مجبوری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ فردوس شمیم نقوی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور گورنمنٹ میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو اور ریسپانسیبل اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور بہت ہی ریسپانسبلٹی سے بات کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، کسی جو ہے وہ ڈسپلیئر کی پوزیشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ اختلاف کسی سے بھی بڑھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت ہو۔ اس وجہ سے ایم کیو ایم نے پہلے بھی لوکل باڈیز کے تھرو خدمت کی ہے۔ ایک ایم کیو ایم کا جو اسٹینڈ تھا پہلے جو الطاف حسین کے ساتھ، وہ 22 اگست کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج 22 اگست کے بعد آج اگر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، تو اس مینڈیٹ کے اوپر اگر انگلی اٹھا، میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، ماضی میں کہا تھا، اگر میں ہاتھ ملاؤں ایم کیو ایم سے تو مجھ سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا۔ آپ کا قائد بیگز بھر کے لنڈن گیا تھا ثبوت لے کے، اسی پارٹی کے اوپر آپ نے دہشت گردی کے الزامات لگائے تھے، آج آپ ان کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم آپ کے دروازے پہ نہیں آئی تھی، آپ ایم کیو ایم کے دروازے پہ گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایم کیو ایم الطاف سے نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ اگر اس میں سے ایک فلٹر ہو کے اور کچھ اچھے لوگ اگر آگے ہیں، اس کو فریش مینڈیٹ ملا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں منو من سے۔ پہلی چیز ہے، ہم نے ایم کیو ایم الطاف حسین سے ہاتھ نہیں ملایا، ہم نے ایم کیو ایم فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کی جو ایم کیو ایم ہے، جو خالد مقبول صدیقی جس کو لیڈ کرے، ہم نے اس ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج اگر نون لیگ کہ اگر میاں نواز شریف اگر اس کے خلاف خان صاحب نے ایک اسٹینس لیا اور اس کو جے آئی ٹی کے تھرو اور کرپشن کے خاتمے کی خاطر اس جگہ تک پہنچایا، اگر نون لیگ کے کچھ ایسے ایم این اے اگر آج ہمارا ساتھ دینے اور پاکستان کی خدمت کرنے آئیں گے تو اس کو کیوں روکا جائے گا؟ تو یہ جو اچھے اور صاف لوگ آج اگر ہمارا ساتھ کوئی بھی دے گا اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، تو ہم ان کو بالکل گلے سے ملائیں گے، مگر ان کی کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ان کے اگر کوئی ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہوگا تو اس کے احتساب میں وہ گورنمنٹ کی چھتری لیں، وہ چھتری عمران خان کے پاس نہیں ہوگی۔ عمران خان کے پاس صرف نیٹ اور کلین سسٹم ہوگا، اور کسی قسم کی چھتری جو ہے شیلٹر نہیں۔ آپ جو تبدیلی لائیں گے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ مل کے آپ تبدیلی لائیں گے،
اور آزاد جتنے لوگ آئیں ان سے جو ہے نا آپ کی تبدیلی اس ملک میں آئے گی؟ دیکھیں مین چیز ہوتی ہے کیپٹن کی. کیپٹن اگر خود ایماندار ہے, اس کا نظریہ اچھا ہے, تو اس کی ٹیم میں اگر کچھ بندے جوائن کرنا چاہیں گے اور وہ اگر ان کا کردار اچھا. ڈاکٹر صاحب ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہے میرے پاس, میں ضرور آپ کو لیتا. آپ کی بڑی مہربانی ہیر صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی سورت تھیبو صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی. ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹائم تھا. دوسرے پروگرام میں صاحب کے پاس جو جاتا ہے وہ بھائی دھل کر بہت ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے, کیونکہ الطاف اکیلا نہیں تھا. ایم کیو ایم کے ساتھ وہ جو ان کے پاس گئے ہیں ان کے پاس بھی غداری کے کیسز چل رہے ہیں. بڑی مہربانی, اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.